अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके सारे काम शाम ठीक चल रहे होंगे। आज एक डिफरेंट प्रोग्राम है। आज मैंने किसी सियासत पे, जंग के बारे में, मईशत के बारे में या इवन पावर कॉरिडोर्स के बारे में बात नहीं करनी है। आज हम उन बच्चों की बात करेंगे जिनकी आवाज़ शायद आप तक कभी ना पहुँची हो। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आपका एक बच्चा है, वो बोल नहीं सकता, वो अपने कपड़े खुद नहीं बदल सकता, वो अपने लिए खाना नहीं बना सकता, वो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता और फिर एक दिन माँ-बाप भी इस दुनिया से चले जाएँ, उस बच्चे का क्या होगा? कौन उसे दवाई देगा? कौन उसका हाथ पकड़ेगा? कौन उसे रात को डर लगने पर तसल्ली देगा? कौन उसे अपने सीने से लगाएगा? ये कोई फ़र्ज़ी कहानी नहीं है। पाकिस्तान में हज़ारों ख़ुसूसी बच्चे जिनको स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं और नौजवान ऐसे हैं जिनका मुस्तक़बिल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो लोग जो सिर्फ़ इस मसले की निशानदही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका हल भी तजवीज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हल तामीर कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फाउंडेशन की, हम मशाल-ए राह फाउंडेशन है। उनका एक और प्रोजेक्ट भी है, नूर मस्कन पाकिस्तान। उसके बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसे मंसूबे की बात करेंगे जो उन खुसूसी अफ़राद के लिए एक मुस्तकिल घर बनाना चाहता है, जिनका दुनिया में कोई सहारा बाकी ना रहे। ये जो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इस बारे में बात करनी है। हमें जॉइन कर रही हैं 2 ख़वातीन जो इसके साथ अटैच्ड हैं। एक हैं अरीज फ़ारूक साहिबा, जो कि इसकी प्रेज़िडेंट हैं, ये सऊदी अरब में होती हैं। उनसे ज़रा पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या समझती हैं। फिर उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आमना आफ्ताब साहिबा, ये सीईओ हैं इस प्रोजेक्ट की और ये पाकिस्तान में काम करती हैं। वो कहते हैं ना, कॉन्टिनेंट्स अपार्ट बट दे आर वर्किंग टुगेदर। तो इनसे बात करते हैं, आगाज़ करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका एक बहुत ही पर्टिनेंट पैनल है आज इस हवाले से। तो अरीज साहबा अस्सलाम वालेकुम और आमना साहबा आपको भी सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। अरीज साहबा आपसे शुरू करता हूँ कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका, हम मशाल-ए राह फाउंडेशन जो है आपकी, इसका क्या बैकग्राउंड है? किस तरीके से आपने इसको विजुलाइज़ किया? ये दर्द की एक कहानी मुझे लगती है। तो आपने जो खुसूसी बच्चों के साथ काम करते हुए ऐसा क्या देखा जिसने आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया और ये हम मशाल-ए राह फाउंडेशन तक आप पहुँच गए? थैंक यू सो मच इसरार साहब। हम मशाल-ए राह फाउंडेशन एक्चुअली कहानी है 2 माँओं की, जिनके अपने बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं। मेरा अपना बेटा माशाल्लाह ही इज़ 22, जिसको ऑटिज़्म है और एल्बिनिज़्म है, और मेरे साथ जो आमना आफ्ताब हैं, इनके अपने 2 बच्चे सेरेब्रल एटेक्सिया के हैं। और हम लोग के क्योंकि अपने बच्चे स्पेशल नीड्स के थे और हमारा बहुत कम अरसा इकट्ठे गुज़रा है, 3 साल हम लोग जद्दा में रहे। और हम लोग वो ऐसी माएँ थीं जिनके अपने बच्चे स्पेशल नीड्स के थे, तो हम ना सिर्फ़ अपने बच्चों के बारे में सोचते थे, क्योंकि हम एज़ मदर्स इस तकलीफ़ से खुद गुज़रे हुए थे। हमें बहुत एहसास था कि इन बच्चों की परवरिश करना और इनको आगे लेके बढ़ाना और फिर उसके बाद इनका फ्यूचर का सोचना एक हमारे लिए एक बहुत बज़ाते खुद एक बहुत मुश्किल मरहला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ने, जैसे आपसे भी बात भी हो रही थी कि अल्लाह ताला ने भी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना। तो हमने इस चीज़ का तहिया किया कि ना सिर्फ़ हम अपने बच्चों को इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करेंगे, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले वो तमाम बच्चे जो कि इतने प्रिविलेज्ड नहीं हैं, जिनको ये तमाम फैसिलिटीज़ नहीं मुयस्सर, इंशाअल्लाह हम उनकी ज़िंदगियाँ भी बदलेंगे। तो ये बेसिकली हम दोनों का ख्वाब था, जिसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पाए तकमील तक पहुँचा रहे हैं, और ये ख्वाब अभी जारी है, जिसकी हम इंशाअल्लाह हर मंज़िल को तय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आमना आफ्ताब साहब, आपका क्या ख़्याल है? आप इकट्ठे रहे लेकिन फिर आप पाकिस्तान चली गईं, वहाँ पे आपने इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली आप उसको लीड कर रही हैं और वहाँ पे आप उसको सारा कुछ मैनेज भी कर रही हैं। कैसे आपने ये इसको विजुलाइज़ किया? आपकी ज़िंदगी में क्या टर्निंग पॉइंट था? एक तो बच्चों का आपने बताया, जिस तरह अरीज साहबा ने बताया, बच्चों का भी एक सिलसिला है, लेकिन बाकी लोगों के भी तो बच्चे होते हैं। आपने इसको फिर अगले लेवल पे लेके जाने का कैसे सोचा? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अरीज की बात से कंटिन्यू करूं कि जब हम लोग इकट्ठे थे और हम बात किया करते थे ना, तो हम खुद ही आपस में हम पहले बात करते थे, यार पाकिस्तान में ये सारे गैप्स है और हमें कुछ करना है।
اس میں بھی پاکستانیت بہت. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یوزلی جو پاکستانی باہر رہتے ہوتے ہیں نا ان کو اپنے ملک کا درد تھوڑا ذرا زیادہ ہوتا ہے. اور ہم لوگ دونوں پلان کرتے تھے اور پھر ایکچولی ہم دونوں ہنسا کرتے تھے اپنے اوپر کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں, ہم نے کہاں جانا ہے پاکستان اور کہاں کام کرنا ہے. تو یہ بات اس وقت سے شروع ہوئی کہ جب ہم خود ہی اپنا مذاق اڑاتے تھے اور خود ہی ہم سوچتے تھے کہ شاید یہ بہت مشکل کام ہے اور ہم نہیں کر پائیں گے. تو لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چنا, جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم انسانوں کو آزمایا جائے گا ہماری جان سے, مال سے اور اولاد سے. تو اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے مشکل آزمائش اولاد کی آزمائش ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارا بچہ جو ہماری گود میں آئے گا وہ کبھی ویل چیئر سے نہیں اٹھ پائے گا, یا وہ سن نہیں سکے گا, یا وہ سمجھ نہیں پائے گا, یا وہ اپنے آپ کو مارے گا, یا اپنی ماں کو ہی مارنا شروع کر دے گا. ہم سوچ نہیں سکتے. ہم ساری ماؤں کی طرح اسی طرح پلان کرتے ہیں, بچہ گود میں آئے گا ہم اس کو یہ پڑھائیں گے, یہ کروائیں گے. لیکن جب وہ بچہ آتا ہے اس کے بعد پھر ہماری سوسائٹی, ہمارے لوگوں کا رویہ, تو جب وہ سارا رویہ اکٹھا ہونا شروع ہوا میری لائف میں, اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں کا مائنڈ سیٹ ذرا ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ وہ سوچتے ہیں, یہاں پہ لوگوں کا یہ خیال تھا, آج سے میں 20 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, کہ تمہارے یہاں ایسے بچے پیدا ہوئے ہیں تو پتہ نہیں تم نے کون سے ایسے گناہ کیے, تم اللہ سے معافی ہو. اور ایسے بھی سننے میں آیا کہ جی خراب بچے پیدا کرنے والی اور نظر لگا دے گی ہمارے بچوں کو. بہت کچھ سنا, بہت بہت کچھ. اور وہ جب کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے اندھیرے لے آئے اور اتنی نیگیٹیوٹی, ایک وہ بھی ٹائم تھا کہ میں ایکچولی ڈپریشن کی گولیاں کھا کے سو رہی تھی کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ میرے بچوں کا آگے ہوگا کیا اور ان کو سنبھالنا کیسے ہے. تو اللہ کا رحم ہوا. میں ہمیشہ یہاں پہ ایک بات ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں. میرے پاپا مجھے اس دور میں کہا کرتے تھے کہ بیٹے صبر اور شکر کیا کرو, اور میں کہتی تھی پاپا کس چیز کا صبر شکر, اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر کروں کہ مجھے یہ 2 بچے ایسے دے دیے, میں ان کا کیا کروں گی. اور لیکن آپ یقین جانیے کہ وہ صبر اور شکر میری لائف میں کیا آیا, اللہ تعالیٰ نے نا وہ دن پھیر دیے اور رحم کیا کہ ہمیں اپنے کام کے لیے چن لیا. تو الحمدللہ وہاں سے جرنی کا سٹارٹ ہوا. جو ہر چیز جب اندھیرا تھا, نیگیٹیوٹی تھی, سارا کچھ تھا, پھر مشعل راہ شروع ہوا. مشعل از وہ اندھیرے والی وہ مشعل جس میں اللہ کا نور ہے, جس میں امید کی کرن ہے. تو ہم نے پھر وہ راستے کا مشعل راہ چلایا اور پھر ہم دونوں سہیلیاں آنکھیں اور کان ہم نے کیے بند. ہم نے ساری باتیں سننے کی ختم, اور پھر ہم نے کام کیا کہ ہم نے اپنے پاکستان کے بچوں کے لیے کام کرنا ہے. جس تکلیف سے ہم دونوں گزرے, ہم وہ تکلیف ہم وہ کم نہیں کر سکتے لیکن بانٹ ضرور سکتے ہیں. تو ہم بس تکلیف بانٹنے آئے ہیں. بڑی بڑی بات ہے اور بہت ہی زبردست بات ہے. کوئی ایسا منظر آپ کو یاد ہے کبھی آپ نے بچوں کے حوالے سے, اپنے بچے تو آپ خود پال نہیں ہوں گی, لیکن باہر بھی جن لوگوں کے بچے اس طرح کے ہوں گے, جس طرح عریش صاحبہ کا بھی آپ نے بتایا, تو یہ جو ہے اس میں کوئی ایسا منظر, کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا؟ آج سے کوئی 2.5-3 سال پہلے نا ایک خبر چلی تھی یہاں پہ ٹی وی پہ. ایک 8 سال کا بچہ تھا, آٹسٹک اور بیڈ ریڈن. وہ ایک مزدور کا بچہ تھا 7-8 سال کا. اس کی ماں کی ڈیتھ کے بعد باپ 1-2 دن تو گھر میں رہا, اس کے بعد اس نے مزدوری کے لیے جانا تھا, اور وہ بچے کے پاس ایک کھانے کی پلیٹ رکھ گیا کہ چلو کوئی ہاتھ منہ مارے گا, پلیٹ میں کچھ کھا لے گا. اور وہ اس کو مزدوری کے لیے چلا گیا, ظاہری بات ہے اس نے کچھ کما کے تو لانا ہے. اس بچے کے کان بھی چوہوں نے کتر دیے تھے, چوہوں نے کھا لیا تھا اس بچے کو. جب وہ شام کو رات کو گھر آیا, یہ بہت بڑی ایک خبر بن گئی تھی سوشل میڈیاز پہ, ٹی وی پہ. اس نے مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ جھنجھوڑا تھا کہ یار ایسے بچوں کا کیا ہوگا جو اپنا کھانا بھی نہیں کھا سکتے. پھر ایک کچھ عرصے بعد ہی ایک نیوز چلی تھی, 2 بچیاں تھیں, ایک 28 ایئرس کی اور ایک 32 ایئرس کی. ان کی ماں کی ڈیتھ کے بعد باپ نے دنوں کے بعد ہی خود اپنے ہاتھوں سے زہر دے کے ان بچیوں کو خودکشی کر لی. اچھا اب کیا ہم الزام اس باپ کو دیں, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, بڑی عمر کی ہیں, ماں پتہ نہیں کس طرح ان کو سنبھالتی ہوگی. اب باپ نہیں سنبھال سکتا,
کوئی اور عورت آ کے شاید وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا, کس نے سنبھالنا تھا, اس کو یہ آسان لگا کہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ ہے اور صحیح. تو یہ تو میں آپ کو 2 واقعات بتا رہی ہوں, ایسے کتنے لوگ ہیں. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے, ہمارے پاس اس کا ایڈمیشن ہوا, ہی از 45 ایئرز اولڈ, اور یہ ابھی ہمارے پاس ہے وہ بچہ. اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب وہ 4 سال کا تھا, اور مدر کی ڈیتھ ہوئی ابھی 2.5 سال پہلے. اس کے بہن بھائی سارے امریکہ میں ہوتے ہیں, ایک بہن یہاں ہوتی ہے لیکن میرڈ ہے, بچوں والی ہے, نہیں رکھ سکتے. وہ آئی میرے پاس کہ آمنہ اس کو پلیز اڈاپٹ کر لو. اور میں نے کہا یار وہ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. مجھے ایسے لگتا تھا, میں نے تو لے لیا, لیکن مجھے لگتا تھا وہ بچہ روز جاتا تھا اپنی ماں کی قبر میں اپنی ماں سے باتیں کرنے کہ اب میری آپ کی دوست مجھے مل گئی ہے, وہ میری ماما کی طرح ہے اور اب وہ میرا خیال رکھیں گی. وہ جب میری باتیں ادھر کرتا تھا, وہ اس کا ڈرائیور مجھے ویڈیوز بنا کے بھیجتا تھا, میرے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے کہ جب میں نے اوپر جانا ہے تو اس کی ماں کو میں کیا جواب دوں گی کہ میں نے کیسے خیال رکھا کہ نہیں رکھا. تو میرے لیے وہ ایک بہت سوری کچھ چیزیں جو آپ کو ٹریگر کرتی ہیں اور آپ کو اپنے اندر وہ جو ایک کہتے ہیں نا لا جلتی ہے آپ کے اندر کہ آج یہ ایک بچہ ہے, اللہ تعالیٰ نے انڈیکیشن دی, وہ بچہ ہمارے پاس بھیجا, کل کو یہ ٹائم میرے بچوں پہ آ سکتا ہے. آئی ایم اے سنگل, مجھے کچھ ہو جائے گا, میرے تو بہن بھائی, ایون اس کے بہن بھائی, کوئی بھی نہیں سنبھالتا آج کل کے بچوں. ہمیں اور سنبھال سکتے بھی نہیں ہے, سنبھال سکتے بھی نہیں جب تک کہ کوئی انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہ ہو. تو عریض صاحبہ آپ کا مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ یہ جو اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو ہمدردی کی نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن کیا آپ کے نزدیک ان کی سب سے بڑی ضرورت ہمدردی ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے, یا ان کا تحفظ جس کو ہم سیکیورٹی کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے؟ اسرار صاحب, مجھے لگتا ہے کہ ان بچوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے پیار کی, ان کو ایکسیپٹنس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کہ سب سے پہلے تو ہم ایز پیرنٹس ہی اس چیز کو, ہمارے اندر جو سب سے زیادہ کمی ہمارے معاشرے کے اندر ان بچوں کی ایکسیپٹنس, نہ صرف پیرنٹس, نہ صرف, بلکہ میں کہتی ہوں خاندان, اور اس کے بعد ہمارا معاشرہ, کہ ہم ان بچوں کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے, اور پھر ان کو بہت زیادہ پیار محبت کی. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بچوں کو, یہ ایک اسپیشل بچے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دیا ہے, اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان دنیا میں بے مقصد نہیں بنایا. یہ سارے بچوں میں کچھ نہ کچھ ہڈن ٹیلنٹ ہے, جو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, وی آر دا چوزن ونز ایز مدرس. اور پھر اس فاؤنڈیشن کے اب ہم جو یہ کام کریں, مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہمیں ان تمام بچے جو ہمارے پاس ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان بچوں کے اندر وہ صلاحیت تلاش کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, اور ان کی وہ صلاحیتوں کو امپاور کریں. تو یہی جو چیز ہے نا, مجھے بہت زیادہ ایک تو موٹیویٹ بھی کرتی ہے, اور آئی تھنک ہمارا جو پیشن اور ہمارا جو کام ہے, نظریہ ہے, وہ اس فاؤنڈیشن کا ایکچولی یہی ہے کہ ہم اس چیز کو لوگوں کے اندر شعور لے کر آئیں کہ ان بچوں کو خالی حقارت سے نہ دیکھا جائے, یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کسی قابل نہیں ہے, بلکہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت سمجھی جائے, اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھا جائے. اور پھر ہم جو بھی آمنہ بات کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ صبر و شکر, یہ والی چیزیں جب ہمارے اندر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسی صلاحیت ہے ایز پیرنٹس بھی, میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے معجزات دکھاتے ہیں زندگی میں اگر ہم ان بچوں کو پیار دیں, تحفظ دیں, محبت دیں. اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی بات کہوں گی کہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے, کہ اگر اس کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے. تو نہ صرف یہ والدین جن کے ہاں یہ بچے پیدا ہوتے ہیں, نہ صرف ان کے اوپر ہی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ان بچوں کو دیکھیں, بلکہ ایز اے کمیونٹی, ایز اے مسلم امہ, ہمارے اوپر ہی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم سب لوگ اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں ڈالیں. اب اگر جن کے ہاں یہ بچے ایسے نہیں ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں, تو وہ اپنا حصہ اس طرح بن سکتے ہیں کہ وہ دکھ درد کو سمجھیں, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ ملیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب پہ ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں, ذمہ داریاں ڈالی ہیں, اور یہ ذمہ داری احساس کرنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا, اس میں جو آپ کے مختلف پروجیکٹس ہیں, اس میں ایک نور مسکن بھی ہے, وہ آپ اس کا تھوڑی سی تفصیلات بتائیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اور یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے؟
جی، جو نور مسکن ہمارا جو پروجیکٹ ہے، ہمارا لیٹسٹ پروجیکٹ ہے، اور یہ ہمیں الحمدللہ ڈی ایچ اے ملتان نے ہمیں 4 جو ہے اس کی ایکڑ کی زمین ہمیں جو ہے وہ گفٹ کی تھی پچھلے سال، اور الحمدللہ دسمبر میں ہم نے اس پہ پروجیکٹ اپنا نور مسکن کا پہلا پروجیکٹ پاکستان کا جو بننے جا رہا ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ نرسنگ ہوم ایور ان پاکستان. اور اس کا کانسیپٹ یہ کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. جو بھی آمنہ بات کر رہی تھیں کہ ہم تو ابھی زندہ ہیں، ہم اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسے بہت سے ابھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی ایسے آتے ہیں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اور پھر ہم اپنے بچوں کے، اور ہم ایسے بہت سے پاکستان میں رہنے والے بچوں کی فکر کرتے ہیں جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو لے کے، اور بلکہ ہمارے جو بیرون ملک جو کیئر ہومز کا کانسیپٹ ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، ہم اس کانسیپٹ کو فرسٹ ٹائم پاکستان میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں. اور یہ ایک ہمارا خواب تھا، بہت پہلے میرے اور آمنہ کے ذہن میں آتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہماری لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ملتان میں جگہ دی گئی. اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ایک ریسرچ سینٹر جو ہے وہ اس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے اسی جگہ سے. اور اس کے علاوہ الزائمر کی جو پیشنٹس، ایسے پیشنٹس جن کے جو ہیں، جن کو ان کے والدین، ان کے سبلنگز، ان کے خاندان والے نہیں دیکھ پاتے، تو ہم ایسا ادارہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں جہاں پہ ہم الزائمر کے پیشنٹس کو بھی کیٹر کر سکیں انشاءاللہ. تو یہ فرسٹ پروجیکٹ ہے جس کی بنیاد ہم نے دسمبر میں رکھی، اور الحمدللہ اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. وہ کنسٹرکشن ہم نے تھوڑی سی دکھائی بھی ہے. آمنہ صاحبہ، اس کا ذرا تھوڑا سا آپ بھی ذرا، کیونکہ وہاں پہ آپ تو آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں، ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ نور مسکن کا جو پروجیکٹ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور جب یہ بن جائے گا تو اس کی فائنل شیپ کیا ہوگی، اس میں بچوں کے لیے کیا کیا چیزیں ہوں گی. اور یہ بھی بتائیں کہ اس طرح کے پروجیکٹس بنانا کیوں ضروری ہے، لوگوں کو پتہ چلے. جس طرح ابھی آپ بتا رہی تھیں عریج بھی اور آپ بھی، کہ لوگوں کا جو خاص طور پہ جو پیرنٹس ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے سب لوگوں کے لیے سمجھنا کہ یہ اس شدت کو اور ان کے احساس کو سمجھ سکیں کہ اس میں کیا امپورٹنس کیا ہے اس کی. اچھا، میں یہاں پہ یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہم مشل-ے-راہ فاؤنڈیشن کا جو مین آبجیکٹو تھا نا، وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کے جو گیپس ہیں اسپیشل نیڈس کے، ہم ان کو کور کریں گے. تو شروع میں تو اتنا احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں یہی تھا کہ اچھا ریہیبلیٹیشن انسٹیٹیوٹس کر رہے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور وی آر دا اونلی آرگنائزیشن آف پاکستان جو ساری ڈسیبلٹیز میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جس میں بلائنڈ بھی ہیں، ڈیف بھی ہیں، ویل چیئر ہیں، سلو لرنرز ہیں، آٹزم ہے، ڈاؤن سنڈروم، ADHD، یو نیم اٹ، اینڈ وی آر ورکنگ ود دیم. اور ہم 4 سال سے 50 سال تک کے لوگوں میں ہر ایک کیٹیگری میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو ایک جو بہت بڑا گیپ تھا، جیسے پریزیڈنٹ صاحبہ نے بتایا کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ ایک بہت ہانٹڈ سوال تھا. تو اس کو ہم نے گیپ کو فل کرنا تھا. اچھا، اب یہ خیال تو آ گیا تھا، لیکن اس کو اگلا جو بڑا مرحلہ تھا، ایک خواب دیکھنا، ایک نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنا شاید پھر بھی آسان ہے. اس خواب کو ڈاکیومنٹ میں لے کر آنا، اس کو میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچنا، ریچ آؤٹ کرنا، لوگوں کو اس اویئرنیس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا، جھنجھوڑ کے جگانا کہ جاگ جاؤ، اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے بچوں کو، اور یہ پاکستان میں نہیں ہے. تو ہمارا وہ 1 سال جو ہے نا، پچھلے رمضان سے لے کے اس تک، وہ ہمارا بہت ایک ہیوی ٹائم پیریڈ تھا. بہت سارے ڈر خوف تھے، اور بینگ فیمیل ہم دونوں کو، ظاہری بات ہے ہم بھی عام انسانوں کی طرح ایک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اتنا بڑا سٹیپ اٹھانا اور 1 ارب کا پروجیکٹ کمٹ کر لینا. اور ڈی ایچ اے نے ہم پہ کیا، ٹرسٹ کیا، اور آپ کو پتہ ہے کتنی اسکروٹنگ ہوتی ہے ایک آرگنائزیشن کی، وہ بھی NGO کی، اور وہ بھی ایک آرمی کا انسٹیٹیوٹ، ایک ڈی ایچ اے جیسا پریسٹیجیس جگہ جو ہے وہ آپ کو اپنی ایک جگہ دے دے. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے جب پاس تھرو کیا سارا کچھ، تو بہت سارے ڈر خوف کے ساتھ، لیکن اس سارے پروسیس نے نا ایک ہمارا وہ جو جذبہ تھا کہ ہم نے اپنے ملک کے بچوں کے لیے کرنا ہے. ریسورسز ریچ کے پاس بھی ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، میرے پاس بھی اتنے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کو شاید ملازموں کی میں ادھر لائن لگا دوں گی اور کچھ بھی کروں گی. مثلا ہمارے دونوں کے بچے نہیں ہیں،
ہمارے ملک کے بچے ہیں, ہمارے آنے والی نسلوں کے ایشوز ہیں. اور جیسے ہمارے بچوں کو ایک بہت ریئر ڈیزیز ہے, میڈم مریج کے بچوں کو, میرے بچوں کو. اب یہ کہ ہمارے یہاں دوسرا بڑا گیپ کیا تھا کہ کوئی ریسرچ سینٹر نہیں ہے ہمارے یہاں. ہم کس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں, ذرا سی کوئی ڈیزیز ادھر سے ادھر آ جائے. ہر چیز آٹزم نہیں ہے, ہر چیز ایک وہ نہیں ہے, آپ ہر ایک کو الگ اکٹھے نہیں ایک ہی باکس میں رکھ سکتے. ریسرچ سینٹر کی کمی ہے. اچھا, اب میں یہاں پر جب جتنی یونیورسٹیز میں گئے, سارا کچھ ماشاءاللہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, تو ہم نے جا کے ریکٹرز اور وائس چانسلرز کو میں نے ناک کرنا شروع کیا. میں نے کہا جی آپ لوگ اسپیشل نیڈس میں کیوں نہیں کر رہے؟ سر, کووڈ سے پہلے 96 بچوں کے بعد ایک بچہ آتا تھا پاکستان میں وتھ اسپیشل نیڈس, اینی کائنڈ آف اسپیشل نیڈس. آپ کو پتہ ہے اس وقت آفٹر کووڈ, آفٹر ایوری 36 چائلڈ دیر از ون چائلڈ وتھ اسپیشل نیڈس. اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ اس کو ڈائٹ کا کہہ دیں, ہمارا پیسٹیسائڈز اتنے زیادہ ہیں, ہماری خالص چیز کوئی رہی نہیں ہے. آپ کی اسکرین ٹائم, مجھے نہیں پتا, میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتی, لیکن ہمیں بہت ضروری ہے آئیڈینٹیفائی کرنا. ایک تو آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے, دوسرا اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے. انفارچونیٹلی ابھی تک ہم انڈیا, بنگلہ دیش اور ہم ویسٹرن کنٹریز کی پڑھ رہے ہیں اپنی ریسرچ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان کے ڈیموگرافکس ڈفرینٹ ہیں. اب سر یہ ملتان کا جو ساؤتھ پنجاب ہے, پورے پاکستان کی ڈسیبلٹیز کا ریشو ایک طرف ہے اور ساؤتھ پنجاب ایک طرف ہے. اللہ, اچھا. انٹیریئر سندھ میں بھی اتنا ڈسیبلٹی نہیں جتنی ساؤتھ پنجاب میں ہے. بلائنڈ, اتنے بلائنڈ لوگ ہیں, ہر تیسرے چوتھے گھر میں ایک بلائنڈ بچہ آ رہا ہے. سمجھ نہیں آتا وہاں پہ. ہم جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ڈفرینٹ لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی, تو میں ان سے کہہ رہی تھی, میں نے کہا یار آپ لوگ اپنا پانی چیک کرا لیں. آپ کے پانی میں ہے, آپ کے فیکٹری ایریا کا پانی ادھر آ رہا ہے, وہ پانی بچے پی رہے ہیں, کتنا کنٹامینیٹڈ واٹر ہے. آپ یہاں جو پیسٹیسائڈز یوز کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی جو گندی مکھیاں بیٹھ رہی ہیں کھانوں پہ, پھلوں پہ, وہی آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, پلیٹوں پہ بیٹھی نہیں ہے. یعنی کہ جب میں ملتان گئی ہوں تو میرے لیے شاکنگ تھا کہ وہاں کا صفائی کا معیار اور ہے. ہمیں اپنے شہروں کو صاف کرنا ہوگا, پانی کو صاف کرنا ہوگا. آپ دوائیاں, وہاں ڈاکٹرز اتنے اس طرح کے نہیں ہیں. تو یہ ریسرچ سینٹر ایک بہت بڑا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور میرا چونکہ خود تعلق ملتان سے بھی ہے, تو اس لیے مجھے زیادہ احساس ہو رہا ہے, بلکہ ندامت ہو رہی ہے کہ یہ ملتان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس کی جو وجوہات آپ بیان کر رہی ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت وجوہات ہوں گی, اس پہ ہم ابھی نہیں جاتے ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو ریچ صاحبہ, یہ ایک چیز میں آپ سے ذرا تھوڑی سی مشکل سوال پوچھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی صرف فنڈ اکٹھا کرتی ہیں, کام بہت کم کرتی ہیں. تو اگر کوئی شخص آپ پر بھی یہی شک کرے تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ جی, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود ایک ماں ہیں. ہم دو جو ہیں, ہم لوگ بیسکلی NGO چلانے والی تو تھی نہیں, ہم تو دو ایک عام گھریلو خواتین ہیں, اور جنہوں نے ہمارے اندر تو ایک جذبہ اور ایک پیشن جو ہے, اس نے جو ہے نا اس فاؤنڈیشن کو چلا رہی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے محل تیار کرنے ہوتے تو ابھی ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں بیٹھے ہوئے ہوتے. تو ہم یہ بات کہتے تو لوگ اصل میں لوگوں کو ہاتھ لگے ہوئے ہیں نا پہلے سے, تو اس لیے وہ شک بھی تو کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ مجھ سے بھی ریسنٹلی بہت کسی نے ابھی یہ سوال بھی کیا تھا کہ آپ جو ہیں اس کو کیسے, اس ٹیبو کو. ہم نے کہا جی ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ, ہم بہت ٹرانسپیرنٹ ہیں, یہ ویری ٹرانسپیرنٹ. آمنہ بھی, میں بھی, ہم سے کوئی سوال پوچھا جائے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے, ہمارا تو جذبہ ہی اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے اور ان بچوں کے لیے کام کرنا ہے. اور ہم ایز مدرس, ہم صرف اپنے بچوں کی مائیں بن کے نہیں آئے, ہم پورے ملک کے, اپنے پاکستان کے بچوں کی مائیں بنی ہیں. تو ہمیں تو لوگ, مجھے لگتا ہے کہ ایسا سبحان اللہ, جیسے مجھے لگتا ہے میرے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں, وہ اس وجہ سے بھی ہمارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو جذبہ ایک ماں کے اندر ہو سکتا ہے, جیسے جو دکھ درد ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں, وہ شاید کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو اسپیشل نیڈس کا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ ڈالا ہے, وہ شاید اس لیے کیا کہ شاید ہم وہ دکھ درد خود سمجھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے آمنہ بھی اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہے. ہاں, میں آمنہ سے اس لیے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آمنہ چونکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, CEO ہیں, تو اس لیے آن گراؤنڈ ہیں. تو آمنہ جی آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو کیسے یقینی بناتی ہیں, اور خاص طور پہ اگر کوئی ڈونر وغیرہ جو ہیں وہ خود آ کر آپ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیں, کیا آپ کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں؟ اور کیا اب تک جو موصول آپ نے کیے ہیں, جتنے بھی عطیات وغیرہ, ڈونیشنز وغیرہ گورنمنٹ سے یا نان گورنمنٹل لوگوں سے, پرائیویٹ لوگوں سے,
وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں اور لوگ اس کی نگرانی کیسے کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا کویشچن ہوتا ہے ڈونرز کے لیے, یہ پلیز ذرا تھوڑا سا ایڈریس کر دیں اس کو. اچھا, ایک تو یہ کہ آرگنائزیشن کی اگر کریڈیبلٹی دیکھنی ہو نا تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ٹیکس ایگزمپشن ہے, اپنے سارے ٹرانسپیرنٹ وہ جو سرٹیفکیشنز ہیں, پی سی پی, پاکستان سینٹر آف فلنتھراپی, پنجاب چیریٹی کمیشن, پھر ہم صرف اس کا آڈٹ نہیں کراتے, ہم اپنے زکوٰۃ کا بھی آڈٹ کراتے ہیں, ہم زکوٰۃ شریعہ کمپلائنس بھی اپنی کراتے ہیں. ہم اپنے جب کسی ڈونر کو پرپوزل بھیجتے ہیں یا ڈونیشنز بھیجتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ NTN بھیجتے ہیں, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کے بعد جو کچھ پتہ کرانا ہے آپ کرا سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں سے سچائی کو نا اگر کوئی سوال, ویسے تو کوئی کرتا نہیں ہے, لیکن اگر سچائی نا وہ اللہ تعالیٰ خود ہی دل میں وہ ڈال دیتا ہے لوگوں کے. ہمیں اس پہ بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی, مجھے یہ نہیں بتانا پڑتا کہ ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں اور ہم پہ ٹرسٹ, لوگوں کو مل کے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کون سے لوگ آئے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, جب ہم لوگ شروع میں کام شروع کر رہے تھے نا تو آف کورس NGO از اے اسٹگما, ٹھیک ہے. شروع میں ہم لوگ بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم NGO چلا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اور آرگنائزیشن شروع کی اور ہم کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کیونکہ آرگنائزیشن, اچھا اب NGO کیا ہے, یہ تو ہمارے ملک میں انہوں نے اسٹگما بنا دیا نا. NGO وہ سوشل ورک ہے جو گورنمنٹ اور عوام کے درمیان برجنگ کا کام کر رہی ہے. اتنی خوبصورت ڈیوٹی ہے, ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے فلنتھراپسٹ کے لیے, کیونکہ اس نے پیسے نہیں کمانے اس سے. صدقہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے, نہ عریش نے لینے نہ میں نے لینے. ہمارے گھر ہم لوگ ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم نے 1 روپیہ بھی ہمارے پہ حرام ہے, تو ہم تو پیسے کمانے کے لیے نکلی نہیں ہے, ورنہ ہم تو کوئی بزنس کر رہے ہوتے. ہم کر رہے ہیں اللہ کا کام, ہم کر رہے ہیں اپنے ملک کا کام. جہاں پہ گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی یا ان کا فوکس نہیں ہے, جہاں پہ عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے, جیسے کووڈ آیا, آپ کا فلڈ آیا, آپ کا کچھ بھی ہوا, NGOز وہاں پہ فرنٹ پر آ جاتی ہیں کام کرنے کے لیے. بہت اچھی NGOز ہیں, بہت لوگوں کو ٹرسٹ بھی ہے. اور یہ جو چھوٹی NGOز ہیں نا, مشروم گروتھ جو ہوئی ہوتی ہے, یہ تھوڑی دیر سر اٹھاتی یہ خود ہی ختم ہو جاتی ہیں, ان کا سروائیول نہیں ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ NGO اگر 3 سال میں ختم ہو گئی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ نیت صاف نہیں تھی. تو الحمدللہ جی ہمیں اب 1 ڈیکیڈ ہونے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ عزت تبھی دیتا ہے جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, آپ اللہ کے کاموں پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو وہ سوچا بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمیں نواز رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ نے اپنی نوکری نہیں, بڑا اچھا, بہت اچھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں آخر میں یہ بھی ذرا بتائیں عریش کہ کیا سلسلہ ہے ڈونیشنز کا, لوگ کیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور کہاں سے کر سکتے ہیں, ان کے کچھ نمبرز وغیرہ ہوں وہ آپ شیئر کر سکتی ہیں. اگر باقی ڈیٹیلز ہوں گی وہ ہم اس کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے. لیکن لوگ ڈونیٹ جو کرنا چاہتے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ, کیونکہ آپ کے چیپٹرز جو ہیں انٹرنیشنل چیپٹرز کی آپ لیڈ بھی کر رہی ہیں, تو وہ کیا کریں, کس طریقے سے آپ سے کانٹیکٹ کریں, کس طریقے سے آپ کی ٹیم کا حصہ بنے؟ اچھا, پہلے تو میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گی کیونکہ میں انٹرنیشنل چیپٹر کو لیڈ کرتی ہوں. الحمدللہ اس وقت ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں ہمارے مڈل ایسٹ میں, ماشاءاللہ سعودی عرب, قطر, بحرین, اور اس کے بعد دبئی, ماشاءاللہ کویت, ان سب تمام جگہوں سے, اس کے علاوہ کینیڈا, امریکہ, UK, سوئٹزرلینڈ اور پھر آسٹریلیا میں, ماشاءاللہ ہمارے ان تمام ممالک میں ہمارے ایمبیسڈرز ہمارے ساتھ لنکڈ ہیں. اور ہم لوگ رجسٹرڈ ہیں ان آسٹریلیا اینڈ وی آر ٹیکس ایگزمپٹڈ. ہم لوگ UK میں بھی رجسٹرڈ ہیں, کینیڈا میں بھی ہم رجسٹرڈ ایز اے نان پروفٹ آرگنائزیشن, اور اب ہمارا CRA کے ساتھ جو رجسٹریشن ہے وہ ان پروسیس ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم کینیڈا میں بھی ٹیکس ایگزمپٹڈ ہو جائیں گے. تو جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, کیونکہ میں یہاں پہ بہت اکنالج کرنا چاہوں گی اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ان کا دل بہت بڑا ہے اور ان کا دل اپنے پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ اسرار صاحب کے جب بھی ہم پروجیکٹ شروع کرتے تھے, جب آمنہ سے بات ہوتی تھی پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والا ہے, اب یقین مانیں ہمیں نہیں پتا معجزاتی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں سے غیب سے مدد آتی تھی. اور ہمارے اس میں بہت ہاتھ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا ہے جو ہمیں سپورٹ کرتے رہے, سبحان اللہ, اور ہمارے پروجیکٹس کیسے کمپلیٹ ہوتے رہے. تو میں اس چیز کے لیے بہت شکر گزار بھی ہوں الحمدللہ, اور اکنالج بھی کرنا چاہتی ہوں اسے تمام اوورسیز پاکستانیوں کا. تو ہمارے جو بینکس ہیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی UK میں ہیں, وہاں پہ ہمارے بینک ڈیٹیلز ہیں, ہم عنقریب ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے کہ وہاں کی بینک ڈیٹیلز, پلس ہمارا کینیڈا میں بھی جو ہے ہمارا بینک ہے اس کی بھی میں آپ کے ساتھ ابھی عنقریب ڈیٹیلز شیئر کر لوں گی, اور آسٹریلیا کی بھی. اس کے علاوہ آپ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں
जिन तमाम कंट्रीज का मैंने नाम लिया है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. आप थ्रू वेस्टर्न यूनियन भेज सकते हैं. हम लोग की जो है अब माशाल्लाह वेबसाइट भी बन चुकी है, थ्रू वेबसाइट आप भेज सकते हैं और डायरेक्ट पाकिस्तान में भी भेज सकते हैं. तो हमारे ऐसे बहुत से चैनल्स अब अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ पे हमारी डोनेशन जा सकती हैं. और सबसे बड़ी बात ये कि हमने ज़कात का अकाउंट अलग बनाया है, सदका का हमारा अलग है. हमारे जो है बहुत सारे लोग हमारे बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, उनके लिए तो वो सारी बैंक डिटेल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे. और जो अभी हमारा जो नया प्रोजेक्ट है नूर मस्कन का, इसके लिए अभी हमारी कैंपेन चल रही है डोनेट अ ब्रिक. अब यकीन माने माशाल्लाह इसमें ना सिर्फ हमारे एम्बेसडर्स बल्कि हमने HMR स्क्वाड के हमारी जो यंगस्टर्स हैं हमने उनको भी इन्वॉल्व किया हुआ है. आपको मैं बताऊं, हमारे बच्चे माशाल्लाह ना सिर्फ जब हमारे इवेंट्स हो रहे थे उसमें हमारे बच्चे साथ शामिल होते हैं, बल्कि अपने स्कूल्स के अंदर कैंपेन्स चलाते हैं. और इतनी खूबसूरत बात लगती है कि बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका कनेक्शन जो पाकिस्तान के साथ है. तो मुझे ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात लगती है कि जो मेरा काम है वो बेसिकली ब्रिजिंग करना है उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं. और ये हमारे लिए बहुत बाइस फख्र बात है कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं और वो स्कूल्स के अंदर ये बेक सेल्स करते हैं, कुछ ना कुछ कैंपेन्स चलाते हैं जिससे वो हमारे लिए डोनेशन इकट्ठी करते हैं. तो इस वक्त हम लोगों की स्पॉन्सर रूम की जो है वो हमारी कैंपेन चल रही है. अगर आप कोई भी हमारा जो इस वक्त हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर कोई डेजिग्नेटेड एरिया स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उसके लिए है प्लस डोनेट अ ब्रिक 1000 रुपया, हम बात करते हैं पाकिस्तानी रुपीज, 1000 रुपीज, जो जिसका एक बर्गर आता है. तो हम बच्चों को कहते हैं स्किप अ बर्गर और डोनेट अ ब्रिक. तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जिसके लिए हम कहते हैं कि आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं देनी. मैं हमेशा बात करती हूँ कि कतरा कतरा समंदर बनती है. हमें एकदम ठीक है प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि एवरी पेनी काउंट्स. आप छोटी अमाउंट से शुरू करें. हम जब सोचते हैं कि जी पता नहीं इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं कहती हूँ हर बंदा तो अपना हिस्सा डाले ना. अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप 10 रियाल, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, कनाडा में $10 आप दे सकते हैं. और कुछ नहीं, एवरी फ्राइडे हमें सदका निकालना होता है. एक दिन जाके आप प्रीम होटल में कॉफी ना पिए ना, बिल्कुल ना पिए. और मैं बच्चों को कहती हूँ, फैमिलीज को कहती हूँ, आप अपने घर में एक डोनेशन बॉक्स रखें. मैं सबसे पहले जब बात करती हूँ अपने एम्बेसडर से, मैं कहती हूँ आप सबसे पहले अपने घर से शुरू करें. ठीक है, आप अपने घर में एक डोनेशन बॉक्स रखें, अपनी फैमिली से शुरू करें. एवरी फ्राइडे आपने सदका निकालना होता है, उसमें $10 भी डालना शुरू करें. फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि आप वर्ड ऑफ माउथ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें. अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत इवेंट्स हो चुके हैं. हम अपने ऑस्ट्रेलिया में इवेंट कर चुके हैं, कनाडा में हमारा, टोरंटो में हो चुका है, वैंकूवर में 3-4 इवेंट्स हो चुके हैं. बहुत जल्द हमारा कैलगरी में इवेंट होने वाले हैं. इसके अलावा सऊदी अरब में हमारे माशाल्लाह, रियाद में, जद्दा में, खुबर में हमारे साल में हर साल हमारे इवेंट्स होते हैं माशाल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सक्सेस मिल रही है और मैं आगे भी चाहूंगी कि लोग हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ें और हम अपने नंबर्स शेयर करेंगे. whoever wants to be part of this project please contact us, we'll be happy कि हमारे साथ लोग जुड़ें. नहीं, लोग जुड़ेंगे इंशाल्लाह. और आमना जी, आपका मैसेज जो है वो मैं देने से पहले मैं आपका ही एक और मैसेज जो है वो लोगों को ज़रा सुनाना चाहता हूँ. वो सुनते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस बारे में क्या कहती हैं. ये ज़रा सुनिएगा जी. तुम्हारा मकाम वही है जहाँ अल्लाह ने तुम्हें मसरूफ रखा है. अगर तुम ये जानना चाहते हो कि अल्लाह के नजदीक तुम्हारा मकाम क्या है, तो देखो वो तुम्हें किस काम में मशगूल रखता है. अगर वो तुम्हें अपने जिक्र में मशगूल रखे तो जान लो कि वो तुम्हें याद रखना चाहता है. अगर तुम्हें कुरान में मसरूफ रखे तो समझ लो कि वो तुमसे हम कलाम होना चाहता है. अगर दुनियावी मामलात में उलझाए तो ये समझो कि तुम्हें दूर कर रहा है. अगर तुम्हें लोगों के मामलात में मसरूफ रखे तो ये जान लो कि वो तुम्हें बेवकूफ करना चाहता है. अगर तुम्हें नेक अमाल में मसरूफ करे तो जान लो कि वो तुम्हें अपने करीब करना चाहता है. अगर खिदमत खल्क और भलाई के कामों में मशगूल करे तो जान लो कि वो तुम्हें अपनी मोहब्बत वाले कामों में लगा रहा है. लिहाजा अपने हाल पर गौर करो कि तुम किस काम में मशगूल हो, क्योंकि तुम्हारा मकाम वही है जहां अल्लाह ने तुम्हें मसरूफ रखा है. ये जी मैसेज है आमना साहिबा का और बड़ा खूबसूरत मैसेज था. मुझे अच्छा लगा. मैंने सोचा कि हमने जो अपने हमारे नाज़रीन हैं उनके साथ भी ज़रा इसको शेयर किया जाए. नाउ कमिंग बैक टू द फाइनल मोमेंट्स, आमना जी, फाइनल मैसेज
آپ ذرا کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بالکل آنکھوں میں ڈال کے لوگوں کی ذرا ان کو بتائیں کہ بھی آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ایسے ہے کہ بچے سب کے سانجھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی غلطی نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پہ یقین ہے اور ہمیں ایمان ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچے اللہ تعالیٰ کے اپنے راز ہیں. کسی کے پاس صحت مند بچے ہیں, کسی کے پاس ایسے بچے ہیں جو چل نہیں سکتے, کسی کے پاس ایسے بچے ہیں جو بول نہیں پاتے یا دیکھ نہیں پاتے. پلیز خدارا سب بچوں کو ایکولی ٹریٹ کریں. اگر آپ کے گھروں میں نہیں ہے, ہمارے گھروں میں ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان بچوں کی بھی زندگی آسان ہو اور ہم جیسی ماؤں کی بھی زندگی آسان ہو. ان کی ایکسیپٹنس کریں, اپنے بچوں کو پیشنس سکھائیں, اپنے بچوں میں ایکسیپٹنس پیدا کریں کہ یہ سارے بچے ایک برابر ہیں. کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ کوئی بچہ کیسا ہے, اللہ کے کام ہے, ہمیں ان پہ دخل نہیں دینا چاہیے. اور شکر گزاری اور صبر, یہ دو چیزیں جو اپنی زندگی میں نا ہر ایک کو شامل کرنی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے تو شکر ادا کریں اور صبر کریں ہر حال. بے شک, بہت بہت خوبصورت میسج. ریش صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آمنہ افطار صاحب آپ کا بہت شکریہ. وش یو گاڈ اسپیڈ, وش یو گاڈ اسپیڈ. آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں جو کچھ بھی ہم کر سکیں گے, باقی دوستوں سے بھی کہیں گے, اس میں ہم انشاءاللہ شریک ہوں گے. اور خواتین حضرات, آپ کے لیے ایک گزارش یہ ہے کہ آج رات جب آپ اپنے گھر جائیں, اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھیں تو ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں اور پھر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر یہ بچہ خود اپنے لیے کچھ نہ کر سکتا ہوتا اور اگر اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہ ہوتا تو آپ اس کے لیے کیا چاہتے؟ شاید وہی چیز جو آج ہزاروں خصوصی بچے جو ہیں وہ آپ سے مانگ رہے ہیں. وہ آپ سے ترس نہیں مانگ رہے ہیں, وہ آپ سے احسان نہیں مانگ رہے ہیں, وہ ایک محفوظ مستقبل مانگ رہے ہیں. شاید آپ کا ایک چھوٹا سا ڈونیشن, ایک کمرہ, جس طرح بھی ریش صاحبہ کہہ رہی تھی, ایک برک, ایک بستر, ایک ویل چیئر, ایک مہینے کی کفالت, کسی ایسے بچے کی پوری زندگی بدل سکتا ہے جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا شاید کہ ہمارے پاس کتنا کچھ تھا, لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ وہ آپ نے خرچ کیسے کیا. تو اس کا ضرور خیال رکھیں. اور آخر میں دعا, میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو میں خیچ رہا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو ریش صاحبہ کے ساتھ اور آمنہ صاحبہ کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. Thank you so much. Thank you so much.